नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम अरबी ग्रामर कोर्स बराए फ़हमुल कुरान का सबक नंबर 14 लेसन नंबर 14 करेंगे। इस सबक का ताल्लुक मुरक्कब इजाफ़ी से है। हम मुख्तलिफ मुरक्कबात पढ़ रहे हैं और उन मुरक्कबात में से आज इंशाअल्लाह हम ये देखते हैं कि आज हमारा मुरक्कब की क्या पोजीशन है। ओके जी, ओके, लेट्स गो टू अवर मुरक्कब। जी आसिफा, आप मेरे पास लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो शुरू कीजिए बिस्मिल्लाह करके। जी सर, ये मुरक्कबात की किस्में। ओके, हमने कितनी पढ़ी है मुरक्कबात की किस्में? हमने कितनी किस्में पढ़ी सर हैं? हमने मुरक्कब तौसीफी हमने पढ़ा है और मुरक्कब अतफी हमने पढ़ा है। ओके, ये है 5 मुरक्कबात जिनकी अब बात करेंगे। पढ़िए जरा बाकी मुरक्कब अतफी, मुरक्कब नाक़िस, पहली जो उसका मेन आ रही है किस्म वो मुरक्कब नाक़िस जिसको फ्रेज कहते हैं, और इनमें मजीद 5 आ जाती है: मुरक्कब अतफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब जारी और मुरक्कब इशारी। ओके, और फिर इसकी सेकंड मेन जो आ रही है वो मुरक्कब ताम यानी कि जुमला सेंटेंस। सेंटेंस में हमने 2 टाइप्स पढ़ी, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। ओके, हमने 2 टाइप्स पढ़ी नहीं, 2 टाइप्स पढ़नी है हमने, ठीक है जी। ओके, अभी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं देखिए। जी, अतफी हम पढ़ चुके हैं और तौसीफी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम चले गए थे लेफ्ट साइड पे। जी, इस्मिया हमने पढ़ा, जुमला इस्मिया हमने पढ़ लिया। अब इंशाअल्लाह हम जी जुमला इस्मिया से वापस आते हैं अपने मुरक्कबात की तरफ। तो जी। किसी का माइक खुला हुआ है, हमें तंग कर रहा है, माइक बंद करें अपना। ओके जी, तो हम मुरक्कब इजाफी की तरफ वापस आते हैं। जी सर, ये किसी का माइक एको कर रहा है, अब माइक अपना कंट्रोल कीजिए। ओके जी, मुरक्कब इजाफी तरफ। ओके, फैसल मोइन साहब आप हमारे साथ हैं? ये किसी का माइक खुला हुआ है जो मुझे रिपीट कर रहा है बार बार। जी सर। जी फैसल साहब, अब आप शुरू कीजिए पढ़ना, बिस्मिल्लाह करें। जी सर, मुरक्कब इजाफी। ओके, 2 इस्मों का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म की तरफ निस्बत दी गई हो। मसलन ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ निस्बत दी गई है? एक तो हमें यह पता है कि जब हम मुरक्कब की बात करते हैं तो वो 2 या 2 से ज़्यादा इस्म इन्वॉल्व होते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा इस्म जब कंबाइन होते हैं तो हम उसको कंपाउंड या मुरक्कब कहते हैं। मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, और वो जो आपस में उन इस्मों का आपस में जो रिलेशन है उसको तरकीब कहते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है? यहाँ रिलेशन ये है कि एक इस्म को दूसरे इस्म से निस्बत दी जा रही है, रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, रिलेट किया जा रहा है। आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जी सर, अल्लाह का रसूल, ओके, मस्जिद के दरबार। अल्लाह का रसूल, अब इसके अंदर आपने क्या फील किया? कौन से 2 इस्म है इसमें? सर इसमें अल्लाह और रसूल 2 इस्म है, और इसमें रसूल को क्या बताया जा रहा निस्बत है? दी जा रही है। जी, अल्लाह और रसूल 2 इस्म है। वेरी गुड, हमें ये बताया जा रहा है कि ये रसूल जो है ये अल्लाह का रसूल है, ये किसी और का रसूल नहीं है, ये रसूल अल्लाह का रसूल है। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल पढ़िए। मस्जिद के दरवाजे। ओके, यहाँ क्या बताया जा रहा है? इसमें भी सर यही है कि मस्जिद भी इस्म है और दरवाजे जो हैं वो भी इस्म है, और उसमें दरवाजे को निस्बत दी जा रही है कि मस्जिद के दरवाजे हैं। वेरी गुड, दरवाज़ों को मस्जिद की तरफ निस्बत दी जा रही है, और हमें ये बताया जा रहा है कि ये दरवाजे किसी घर के या किसी मदरसे या स्कूल के नहीं हैं, ये दरवाजे मस्जिद के हैं।
ٹھیک ہے جی. تو ایک قسم کا اس میں اونرشپ بھی آ رہی ہے نا, یعنی یہ دروازے کون اون کرتا ہے؟ یہ مسجد اون کرتی ہے. یہ رسول کو کون اون کرتا ہے؟ اس رسول کو اللہ اون کرتا ہے. اسی طریقے سے تیسری پڑھ دیجئے. جی سر, مدرسے کی استانی. اوکے, تو اس میں بھی یہی کہ جی سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. نہیں, آپ اس کی آواز سننا چاہ رہا ہوں, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا سر, وہی اس میں وہی بات آ گئی کہ اس میں مدرسے اور استانی دو اسم ہیں, اور اس میں اسپیسیفکلی بتایا گیا کہ مدرسے کی ہی استانی ہے. اوکے, تو اس میں بھی استانی کو نسبت دی جا رہی ہے مدرسے سے. ویری گڈ, بہت اچھی جی. تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ دو یا دو سے زیادہ اسم, جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے, اور ان ادر سینس ایک اسم جو ہے وہ دوسرے اسم کو پوزیس کرتا ہے. یہ میرا ہے, دس از مائن, آئی پوزیس دس. ٹھیک ہے جی. اور یہ پوزیسو جو حالت ہوتی ہے, آپ کو یاد ہے آپ نے کون سی حالت پڑھی تھی؟ ہم نے 3 حالتیں پڑھی تھی, رفع, نصب اور جر. رفع کو ہم نے کہا تھا فاعلی حالت, ٹھیک, اور نصب کو کیا کہا تھا؟ جس پہ کام ہاں ہو رہا صحیح ہے ہے, سر, اس کو کون سی حالت کہا تھا ہم نے؟ مفعولی حالت. مفعولی حالت. ایگزیکٹلی. اور جر کس کو کہا تھا ہم نے؟ پوزیسو کیس یا اضافی حالت. ٹھیک, بالکل سر. پوزیسو کیس جس میں ایک اسم دوسرے کو پوزیس کرتا ہے. تو یہاں پر یہی سچویشن آ گئی ہے کہ یہاں یہ مدرسہ کہہ رہا ہے کہ یہ استادنی میری ہے, کسی اور کی استادنی جی نہیں سر. ہے. مسجد کہہ رہی ہے کہ یہ دروازے میرے ہیں, پوزیس کر رہے ہوں. تو یہ جر حالت کا اس میں استعمال آ جائے گا. انشاءاللہ کیسے آئے گا ہم آگے چل کے دیکھیں گے. تو یہ تو آپ نے 3 ایگزامپلس پڑھ لیے. اس کے اندر 2 اسم کے بیچ میں کیا تھا؟ سر یہ عطفی کا کام کر رہا ہے کیا؟ 2 دو اسم کے جملوں بیچ میں ایک لفظ ہے. پہلے ایگزامپل کے اندر جو لفظ ہے اللہ اور رسول کے درمیان, وہ کیا ہے؟ اضافی رل ہو رہا ہے, لفظ کا, ہو جائے گا نہیں کا, اللہ کا رسول. کا جو ہے سر یہ اضافی, رائٹ. اور اسی طرح سے درمیان والی ایگزامپل میں کیا ہے؟ مسجد کے دروازے. تو مسجد اور دروازے کے درمیان کیا ہے؟ کے. اور اسی طرح تیسری ایگزامپل میں مدرسے کی استانی. اس میں مدرسے اور استانی کے بیچ میں کی آ گیا. جی سر. آپ نے دیکھا 3 ایگزامپلس کے اندر یہ 2 ناؤنس کے بیچ میں کیا آیا؟ کا آیا, کے اور کی. ٹھیک, بالکل سر. اوکے. فیصل معین صاحب, مہر صاحبہ ہیں نہیں. ڈاکٹر رومان آپ کی باری آ گئی, ذرا آپ بھی یہ ایگزامپلس پڑھ دیں. جی سر. میرا گھر, تمہاری کتاب, ہمارے والد. اوکے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں بھی کوئی پوزیسو والی بات لگتی ہے؟ کوئی ایک اسم کو دوسرے اسم سے نسبت دی جا رہی ہے؟ سر گھر کو, جیسے گھر جو ہے اس کو وہ خاص کہا جا رہا ہے کہ جی میرا گھر ہے. اوکے, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گھر میرا ہے, تو کسی گھر ہے اور کا گھر اس نہیں کو ہے. میرا ہے, گھر کو میرا سے نسبت دی جا رہی ہے. رائٹ. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں بھی 2 ناؤن ہیں, 2 اسم ہیں, ایک میں ہوں اور دوسرا گھر ہے, اور ہم دونوں کی آپس میں ریلیشن شپ بتائی جا رہی ہے کہ یہ گھر جو ہے مجھ سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے, یا میں اس کو اون کرتا ہوں, میرا گھر ہے. ٹھیک, اسی طریقے سے دوسری ایگزامپل, تمہاری کتاب. جی, کتاب کو جو ہے وہ تمہاری سے نسبت دی جا رہی ہے. رائٹ, تم سے نسبت دی جا رہی ہے. تم ایک اسم ہو اور کتاب ایک اسم ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نسبت اس کتاب کی تمہارے ساتھ ہے, لہذا یہ کتاب جو ہے تمہاری ہے, تم اس کو اون کرتے ہو. ٹھیک, اسی طرح سے تیسرا, ہمارے والد. جی, تو والد کو ہم سے نسبت چاہیے, دونوں اسم ہیں, اور والد جو ہیں وہ ہمارے والد ہیں. اب آپ بتائیے کہ یہاں پہ ریلیشن دینے کے لیے 2 اسم کے بیچ میں کیا استعمال کیا گیا ہے؟ پہلے میں اور گھر کے درمیان را استعمال ہوا ہے, را الف. ٹھیک, را, ٹھیک. اور دوسری ایگزامپل میں اور ری استعمال ہوا ہے سر. ویری گڈ. اور تیسری ایگزامپل میں اور رے استعمال ہوا ہے سر. رے.
تو آپ نے دیکھا کہ اوپر کی 3 ایگزامپلز میں استعمال ہوا تھا کا کی کے، نیچے کی 3 ایگزامپلز میں استعمال ہوا ہے را ری رے. 2 اسم کے درمیان آ رہا ہے ان میں سے ایک. ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، آگے چل کے ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے جی، اوکے. ڈاکٹر سارا یہ آپ پڑھ دیجئے کیا ہے. جی سر، مرکب اضافی اس میں مضاف پلس مضاف الیہ، ان دونوں کو ملائیں گے تو یہ مرکب اضافی ہوگا. یہ ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ. ٹھیک جی سر، مرکب مضاف پلس مضاف الیہ ان دونوں کو ملائیں گے تو مرکب اضافی بنے گا. جی، ویری گڈ. مضاف اور مضاف الیہ کو ملائیں گے تو مرکب اضافی بنے گا. اب یہ مضاف ہے کیا؟ یہ مضاف جس اسم کو کسی کی طرف نسبت دی گئی ہو. اوکے، کوئی ایک ایگزامپل لے لیں آپ. اللہ کا رسول. جی سر، جیسے اللہ کا رسول ہے تو جس اسم کو کسی کی طرف نسبت دی، جیسے رسول ہے تو اس کو اللہ کی طرف کی گئی کہ اللہ کا رسول ہے، تو اس میں رسول جو ہے وہ مضاف ہو گیا، رسول مضاف ہو گیا. اور دوسری ایگزامپل میں دوسرے میں جیسے مسجد کے دروازے مضاف ہو گئے اور مسجد جو ہے اس کی طرف اشارہ مضاف ہے. الیہ. جی سر. اوکے. اب اور مدرسے کی استانی. جی، اب یہ پڑھ دیجیے کیا ہے. جی سر، مضاف الیہ جس اسم کی طرف نسبت دی گئی ہو. اوکے. سر اس میں جی سر، چوتھی ایگزامپل. چوتھی سر، میرا گھر. میرا گھر. تو سر اس میں میرا جو ہے وہ میرا جو ہے مضاف الیہ ہوگا کیونکہ آنر جو میرا ہے، مطلب میرا یہ گھر ہے. اوکے. اور یہ گھر کے بعد اچھا دوسرے آپ یہاں دیکھیں، ہم آپ کو ایک آسان اس کا طریقہ اور بتاتے ہیں. اس میں تھوڑا سا بعض لوگوں کو، آپ نے تو ماشاءاللہ بہت کلیئرلی یہ بات کہی ہے، لیکن بعض لوگوں کو اس میں بڑا مشکل لگتا ہے کہ جی جس کو کسی کی طرف نسبت دی گئی ہے یا جس کی طرف نسبت دی گئی ہے. یہ بڑا کنفیوزنگ لگتا ہے لوگوں کو کہ جی یہ سمجھ میں نہیں آیا کس کی طرف اور جس کی طرف. آپ نے اتنا ایزی بتا دیا کہ آنرشپ اس میں مطلب بتا رہے ہیں تو وہ اس میں کلیئر ورڈز میں لکھا ہوا ہے. اوکے. اب اس کے لیے ہم آپ کو ایک آسان طریقہ بھی بتا دیتے ہیں. دیکھیے، کوئی بھی جو آپ کی ایگزامپل ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے. جس کی بات ہو رہی ہے وہ ہمارا سبجیکٹ ہے. ٹھیک، وہ سبجیکٹ جو ہے وہ مضاف ہوتا ہے. ٹھیک، اور وہ مضاف کو جس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے وہ مضاف الیہ. الیہ کا مطلب ہے ٹورڈز، کی طرف. ٹھیک، تو آپ کا جو پہلا ایگزامپل ہے اللہ کا رسول، اس میں 2 اسم ہیں، اللہ ہے اور رسول ہے. ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ سر جس اسم کو کس کی طرف نسبت دی گئی ہو. یہ طرف ورف کو چھوڑ دیں. 2 اسم ہیں، ایک اللہ ہے ایک رسول ہے. اللہ کا رسول، ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس میں مین ٹاپک کون ہے؟ سبجیکٹ تو اللہ ہے. سبجیکٹ اللہ ہے، ہم اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اللہ کا رسول محمد اللہ کا رسول جو ہے رسول ہے. جی سر، رسول کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو مضاف رسول ہوا. ہاں، تو یہ رسول کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ رسول ہے. تو جو سبجیکٹ ہے وہ مضاف ہے. ٹھیک، اسی طرح مسجد کے دروازے، اب ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ مسجد کے دروازے بہت بڑے بڑے ہیں. جی، دروازے، مسجد کے دروازے. سر دروازے. ٹھیک، تو دروازے مضاف ہو گیا. اسی طرح سے مدرسے کی استادنی نیک ہے. استانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میرا گھر چھوٹا ہے، کس کی بات کر رہے ہیں؟ جی سر، گھر کی بات کر رہے ہیں. تو گھر مضاف ہو گیا. جی سر. تمہاری کتاب مضاف ہو گئی. کتاب مضاف ہو گئی. ہمارے والد مضاف ہو گیا. والد مضاف. فرسٹ کلاس. تو یہاں پہ یہ تو تھیوریٹیکل ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. مضاف جس اسم کو کسی کی طرف نسبت دی گئی ہو، مضاف الیہ جس اسم کی طرف نسبت دی گئی ہو. یہ تھیوریٹیکل اس کی فارمولا تو لکھا ہوا ہے. پہچاننے کا طریقہ ہم نے آپ کو کیا بتایا کہ سبجیکٹ دیکھیں، سبجیکٹ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ مضاف. جی سر. یہ آسان ہو گیا آپ کے لیے؟ جی سر. اوکے جی.
کرنل صاحب اب آپ کی باری آ گئی. جی سر. لڑکے کی کتاب. لڑکے کی کتاب کیا یہ مرکب اضافی ہے؟ جی سر یہ مرکب اضافی. اس میں کتاب جو ہے وہ مضاف ہے اور مضاف الیہ جو ہے وہ لڑکے ہے. تو کتاب مضاف جو ہے کتاب الولدی، مضاف جو ہے کتابو ہوگا، الولدی مضاف الیہ. ویری گڈ. اچھا آپ نے اس میں اردو اور عربی میں کوئی فرق دیکھا، کوئی خاص بات نوٹ کی؟ سر اس میں جو ہے وہ ایک تو یہ کہ کتاب جو ہے وہ شروع میں آ گیا، مطلب آپ نے ترتیب جو ہے وہ پہلے کر دی ہے، کتاب الولدی کر دی ہے. لڑکے جو ہے وہ بعد میں آ گئے. کسی اور میں بھی ہوا تھا اس سے پہلے ایسا؟ سر بالکل یہ سر مرکب جو آپ کا تھا وہ عطفی کے بعد جو پڑھا تھا، توصیفی میں بھی یہی کچھ کیا تھا، ترتیب الٹ دی تھی توصیفی. تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترتیب جو الٹتی ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ سر ترتیب الٹنے میں جو ہے وہ آپ کیا کرنا ہوتا ہے سر، یہ تو ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. سر میں بتاؤں بھائی یہ آوازیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، مائک بند کریں اپنے پلیز، بہت آوازیں ہو رہی ہیں. دیکھیے ترتیب الٹی ہوتی ہے تو ترجمہ کیسے کریں گے آپ؟ اس میں سر جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ اس کی آگے جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے اس کو جو ہے وہ نکرہ اور جو ہے وہ بنا دیں گے نا، نکرہ اور معرفہ ہو جائے گا، یعنی الولدی جو ہے وہ معرفہ ہو گیا. نہیں نکرہ معرفہ نہیں ہے، یہ تو سیکوینس کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے لڑکے کی کتاب، ٹھیک؟ آپ سے کہا جا رہا ہے اس کا عربی میں ٹرانسلیشن کرو، تو آپ پہلے کس کا ٹرانسلیشن کریں گے؟ سر پہلے جو ہے وہ کتاب آپ کا کروں گا سر، ترجمہ الٹا کرنا ہے نا. تو یہ ترجمہ الٹا ہو گیا، اپوزٹ کرنی ہے. تو آپ کو یہی ترجمہ دینا ابھی. جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکوینس بدل گئی ہے تو پھر اس کا پھر یہی چیز ہم نے کہنی ہے کہ جی ترجمہ الٹا ہوگا. جی سر ترجمہ الٹا ہوگا. جی سر ترجمہ الٹا ہو، جیسے مرکب توصیفی میں بھی ترجمہ الٹا ہوا تھا. جی سر لڑکا پہلے لکھا ہوا ہے، نیک بعد میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نیک پہلے پڑھیں گے، نیک اور لڑکا بعد، نیک لڑکا. جی سر. جی سر. اسی طرح یہاں لڑکا پہلے لکھا ہوا اور کتاب بعد میں ہے، لڑکے کی کتاب. لیکن جب وہ عربی میں جائیں گے تو الٹا ترجمہ کریں گے، کتاب کا ترجمہ پہلے کریں گے کتابو، اور لڑکے کا ترجمہ الولدی بعد میں کریں گے. جی سر. تو یہ آپ نے نوٹ کر لیا کہ مضاف اور مضاف الیہ. اگر آپ سے پوچھا جائے بھائی مرکب اضافی کے پارٹس کیا کیا ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ سر اس میں ایک مضاف اور مضاف الیہ. مرکب اضافی کے پارٹس جو ہیں وہ مضاف اور مضاف الیہ. مرکب توصیفی کے کیا تھے؟ سر اس کے تھے سر وہ صفت اور موصوف اور صفت. موصوف اور صفت. موصوف اور صفت. اور جملے اسمیہ کے کیا تھے؟ اس میں تو سر مبتدا پلس خبر. ویری گڈ، بہت اچھے. تو یہ پارٹس ہو گئے جن کو ہمیں یاد رکھنا ہے. اور مرکب اضافی جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کے پارٹس ہو گئے مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ اوکے جی. کرنل صاحب کے بعد کلور صاحب نہیں ہیں، علی خان صاحب نہیں ہیں، ماروی نہیں ہے. عائشہ آپ کی باری آ گئی، اب آپ پڑھ دیجیے کیا لکھا ہوا ہے. مرکب اضافی کی پہچان: کا، کی، کے، را، ری، رے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ سر اس کے مرکب اضافی جو ہم پہچان سکتے ہیں آسانی سے، تو یہ جو مضاف الیہ اور مضاف کے درمیان میں جو کنیکشن کرے گا، کا، کی، کے، را، ری، رے، اس طرح کے الفاظ ہوں گے. اور یہ آپ نے اوپر 6 ایگزامپلز میں دیکھ لی، یہ ایگزامپلز باقاعدہ چنے گئے ہیں اسی طرح سے. اوپر کے 3 میں کیا ہے؟ کا، کی، کے. اللہ کا رسول، تو اس میں جو کا ہے وہ مرکب اضافی کی پہچان ہے. مسجد کے دروازے، تو اس میں کے جو ہے وہ مرکب اضافی کی پہچان ہے. مدرسے کی استانی، تو اس میں جو کی ہے وہ پہچان ہے. اس کے علاوہ جو نمبر 4 ہے میرا گھر، تو اس میں جو میرا کا را ہے، کیونکہ یہ میں سے نکلا ہے لہذا را جو ہے وہ مرکب اضافی کی پہچان ہوگا. جی جی. تمہاری میں
یہ تم سے اور ہمارے والد میں یہ ہم سے وہ مرکب اضافی کی پہچان ہوگا. ہم سے نہیں ہوگا، رے سے ہوگا، را ری رے، رے سے ہوگا. رائٹ، ٹھیک. تو اب آپ نے دیکھ لیا تو رے، رائٹ. تو اوپر جو 6 ایگزامپلز ہیں وہ آپ کو صاف بتا رہی ہیں. اگر آپ کو کوئی جملہ اردو میں سنائی دے یا کوئی مرکب سنائی دے، جملہ نہیں مرکب، انکمپلیٹ سینٹنس مرکب، تو اس میں اگر کا کی کے اور را ری رے ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مرکب اضافی ہے. اور جب مرکب اضافی ہوگا تو آپ پہلا اسٹیپ کیا کریں گے؟ ترجمہ الٹا کریں گے. جی سر. تو یہ سلائڈ سمجھ آ گئی سب کو؟ اینی تھنگ، ایوری تھنگ کلیئر؟ کوئی سوال اس پہ؟ اس میں سر ایکسکیوز می سر، اس میں وہ ہمیں مذکر مؤنث کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا؟ نہیں بالکل نہیں. کیوں؟ دیکھیں نا، مسجد کا دروازہ، یہاں پہ اردو میں دیکھیں تو مسجد جو ہے مؤنث ہے، دروازہ مذکر ہے. مدرسے کی استادنی، مدرسہ مذکر ہے، استادنی مؤنث ہے. یہ تو 2 ڈفرینٹ اسم ہے نا. اچھا سر. ایک اسم ہوگا تو یہ 2 ڈفرینٹ اسم ہے. اچھا سر. میرا گھر میں گھر مذکر ہے، تمہاری کتاب میں کتاب مؤنث ہے. ٹھیک ٹھیک ہے سر. اوکے جی. اور کوئی سوال؟ اوکے، اب ہم سیکنڈ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اب میرے پاس نام آ رہا ہے، کرنل صاحب ہو گئے، عائشہ ہو گئی، ان کے بعد میرے پاس نشان لگا. نغمہ آپ کی باری آ گئی. جی جی سر. مرکب اضافی قواعد. نمبر 1 ہے ترجمہ الٹا ہوگا. باب البیت، گھر کا دروازہ. جی، کیا آبزرو کیا آپ نے اس میں؟ پہلا قاعدہ، پہلا قاعدہ جو ہے وہ ترجمہ الٹا ہوگا. اوکے. مثال؟ بابو جو ہے وہ دروازہ ہے اور بیت جو ہے گھر ہے، تو ہم ہاں، ترجمہ اس کو کریں گے بیت تو نہ کہیں، گھر کا دروازہ. اس کو البیتی کہیں. پورا پراپر پڑھیں. البیتی گھر کا، گھر، اور دروازہ جو ہے بابو ہے، تو جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو گھر کا دروازہ. رائٹ. تو اصل چیز تو آپ نے ابھی بھی نہیں بتائی. ترجمہ الٹا ہوگا. ہم نے بیت کا ترجمہ پہلے کیا گھر، اور باب کا ترجمہ بعد میں کیا گھر کا دروازہ. آپ نے آبزرو کیا کرنا ہے اس میں کہ دیکھیں ترجمہ الٹا ہوا ہے. ٹھیک. اوکے جی. رمشا آپ پڑھ دیجئے. نیکسٹ کیا ہے؟ جی سر. مضاف پر نہ تو کبھی ال لام تعریف آتا ہے، نہ تنوین آتی ہے. اوکے. تو یہ جو ہے بہت ہی اہم، بہت ہی بیسک فنڈامنٹل اصول ہے. یہ مضاف نہ اس پہ ال لگے گا، نہ اس پہ تنوین آئے گی. یہ پکا گھوٹ کے پی لیں. اس کے 2-3 قواعد ہیں، لیکن یہ 2-3 بڑے اہم قواعد ہیں. اور اس میں دیکھیں کہیں بھی لفظ عموماً نہیں استعمال ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عموماً ہم قاعدوں میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عموماً، جس کا مطلب ہے کہ جنرل رول تو یہ ہے لیکن اس کے ایکسیپشنز ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہم سامنے مرکب اضافی کے رول لکھ رہے ہیں، اس میں ہم لفظ عموماً نہیں استعمال کر رہے. نو ایکسیپشن. مضاف پہ کبھی بھی نہ ال لگے گا نہ تنوین. آپ کو اوپر ایگزامپلز میں کچھ نظر آ رہا ہے؟ رمشا اس کو ایکسپلین کریں گے ایگزامپل میں؟ سر اوپر میں جو باب ہے، باب البیتی ہے، اس میں جو باب ہے وہ مضاف ہوگا. بابو جو ہے وہ مضاف ہوگا، اس لیے کہ اس میں نہ ال ہے نہ اس میں تنوین ہے. اور البیتی جو ہے وہ مضاف نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پہ ال لگا ہوا ہے. شاباش. اور کیا ہوگا؟ اچھا ابھی آپ نے کیا ہوگا نہیں پڑھا. اوکے ٹھیک ہے، نو پرابلم، نو پرابلم. بالکل صحیح، یہیں تک پڑھا ہے آپ نے بھی، بالکل صحیح آپ نے یہاں تک پڑھا ہے. تو رمشا کی باری ہو گئی. اب رمشا کے بعد میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں. رضوان صاحب نہیں ہیں، صدف ہیں، سائمہ مصطفیٰ آ گئی. اوکے جی چلیں سائمہ آپ پڑھ دیجئے نیکسٹ. جی اسی کی مثالیں پڑھ دیجئے. ولد المعلم
استاد کا بیٹا. یہ معلم کہاں لکھا ہے مجھے سر بتانا اس پہ تو ذرا. جی معلم کہاں لکھا ہے؟ بعد میں لکھا ہے ولد المعلم. معلم تو کہیں مجھے نظر ہی نہیں آ رہا لکھا ہوا. معلمی. جی معلمی. ولد المعلمی. ہاں ہم نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے جی جی کہ گرامر میں آپ وقف نہ کیا کریں. ٹھیک. جی جی اوکے آگے چلیے. وہ صحیح. استاد کا بیٹا. اوکے ہم نے اس کا ترجمہ بھی ہم نے ترجمہ الٹا کیا ہے اور مضاف پر بھی ال نہیں آتا تو سر اس پہ تو ال آ رہا ہے. ویری گڈ. کہاں پر آ رہا ہے مضاف کون ہے یہاں؟ کا بیٹا. بیٹا بیٹا. ہاں بیٹے پہ ال لگا ہوا ہے. لگا ہوا سر. بیٹے کی بات ہو رہی ہے اور وہ اس کے لیے بتایا گیا ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ استاد کا بیٹا ہے. اوکے اس کی نسبت یہ ہے کہ وہ استاد کا بیٹا ہے. ویری گڈ. تو مضاف جو ہے وہ ولد اور معلمی جو ہے وہ مضاف الیہ. ویری گڈ. تو رول لگائیے. اور چونکہ مضاف آواز کٹ گئی آپ کی. آواز نہیں آ رہی اب. سر مضاف پر ال نہیں آتا اس لیے سر ولدو پہ ال نہیں ہے اس لیے کہ یہ مضاف ہے. ویری گڈ. صرف ال کی پہچان بتائیے اور کوئی نہیں بتائیے. سر اس کا ترجمہ الٹا ہوا اور تنوین بھی نہیں ہے اس میں. نہ ال ہے نہ تنوین ہے. تو آپ ایک بات اس مضاف پر اور اس کا ترجمہ بھی ایک بات جو آپ کر رہی ہیں وہ مکمل کریں. پوری بات کریں اور پوری بات سمجھیں. ہمارا رول نمبر 1 یہ ہے کہ ترجمہ الٹا ہوگا. نمبر 2 یہ ہے مضاف پر نہ ال لگے گا نہ تنوین. یہ دونوں یاد رکھیں کیونکہ وہ مضاف ہے. ہاں نہ ال لگے گا نہ تنوین. ٹھیک پکی ہو گئی بات. اس میں کوئی سوال اینی ایمبیگوٹی ان دس؟ اوکے جی. اب واپس ہم آتے ہیں. آصفہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی سر. یہ پڑھ دیجئے آپ. یہ تو مضاف الیہ آ گیا. ٹھیک ہے تیسرا پڑھ دیجئے. کیا ہے نمبر 3 مضاف الیہ ہمیشہ جر حالت میں ہوتا ہے. دیکھیے اس کو میں نے یا تو آپ لوگ کلاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنی باری کے بعد یا دوسرے سے جب بات ہو رہی ہے تو آپ لوگ سنتے نہیں ہیں. اس الیہ کے اوپر میں نے 5 منٹ بولا ہے یہاں پہ کہ یہ الیہ نہیں ہے یہ الہ ہے. تو آپ لوگ کہاں جیسے ہی آپ کی باری ختم ہوتی ہے آپ لوگ چلے جاتے ہیں کیا اٹھ کے؟ نہیں سر سن رہی ہوں. ڈاکٹر سارا کو میں نے 5 منٹ تک یہ بات تفصیل سے بتائی ہے کہ یہ الیہ نہیں ہے یہ الہی ہے. الہی مضاف الہی. ٹھیک اوکے سر. مضاف الیہ ہمیشہ جر حالت میں ہوتا ہے. اوکے فار ایگزامپل اوپر کی اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں تو ولد المعلمی میں جو مضاف الیہ ہے معلمی وہ جر حالت میں زیر لگا ہوا ہے میم کے نیچے. ویری گڈ. اچھا جی اب آپ کو جو باتیں پتہ چلی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم مرکب اضافی پڑھ رہے ہیں. مرکب اضافی کے 2 حصے ہوتے ہیں ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ. مرکب اضافی کی پہچان کا کی کے را ری رے. مرکب اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے اس پہ نہ ال لگتا ہے نہ تنوین. جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ جر حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی اتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. آل دیز تھنگز آر کلیئر؟ جی سر. اوکے. اور سر یہ جو مضاف ہوتا ہے یہ جو مضاف الیہ جو ہوتا ہے یہ جر حالت میں ہوتا ہے اور جو مضاف ہوتا ہے اس کی بھی پرٹیکولرلی رفع حالت میں ہی ہوتا ہے. دیکھیے ابھی ہم نے حالت کی بات کی ہے. جی جی کس کی بات کی ہے؟ مضاف الیہ کی.
جی مضاف الیہ کی بتایا نا جر حالت میں ہوتا ہے، تو کیا مضاف جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں. جب آپ کو ایک چیز، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی کلاس میں جو لڑکے ہیں وہ چشمہ لگا کر آتے ہیں یا آئیں گے، تو آپ پوچھیں گے بھائی برقع پہننا ہے یا نہیں؟ بھائی برقعے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر، یہ آگے آئے گا پھر شاید. تو اب اگر میں یہ بتانا شروع کروں کہ مضاف میں کیا کیا نہیں ہوگا تو وہ تو بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی. نہیں، مضاف کی حالت پوچھ رہی ہوں کہ مضاف کی حالت. آپ کو مضاف کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے؟ مضاف کے بارے میں آپ کو دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ال اور تنوین، بس. ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے. پھر آپ کل پوچھیں گی عدد کیا ہوگا، پھر پوچھیں گی جی قسم کیا ہوگی. اچھا قسم تو بتا دیا ال. پھر کہیں گے اچھا جی پھر اس کا جنس کیا ہوگا. ارے بھائی آپ کو دو چیزوں کے بارے میں جو رول بتایا جا رہا ہے وہ رول پڑھ لیں، جو نہیں بتایا جا رہا ہے آپ جو چاہے استعمال کریں. اوکے. مطلب آپ زبردستی رول کیوں منوانا چاہ رہی ہیں؟ مطلب مضاف کے لیے رول نہیں ہوتا، میں مطلب اس کی حالت کے لیے کوئی رول نہیں ہوتا، یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے. آپ کو بتایا کہ 2 نمبر مضاف لکھا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نمبر 3 کے اوپر کہیں ال کا ذکر ہے؟ جی نہیں. تو اب آپ پوچھیں گے بھی سر 3 پہ ال نہیں ہوگا؟ بھائی ال کا ذکر نہیں ہے 3 نمبر پہ. جو رول بتایا جا رہا ہے وہ یاد رکھیں، مضاف پہ نہ ال لگے گا نہ تنوین، باقی آپ جو مرضی ہے کرتے رہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. مضاف الیہ کے بارے میں ایک ہی کنڈیشن دی انہوں نے کہ جر حالت میں ہوگا، جو مرضی ہے کرتے رہیں باقی آپ اس کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر اب آپ کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں مضاف کی پہچان کیسے کریں گے. آپ کو اردو زبان میں تو بتا دیا گیا کہ اگر کسی بھی جملے میں کا کی کے را ری رے آ جائے تو یو ول آئیڈینٹیفائی دیٹ مجموعہ ایز مرکب اضافی. یہ بات کلیئر ہے آصفہ؟ جی سر. اوکے. اب عربی زبان میں لکھا ہوا ہے باب البیتی، تو آپ کیسے پہچانیں گی کہ یہ مرکب اضافی ہے؟ سر جو ہمیں کنڈیشن دی ہوئی ہیں اس کے اکارڈنگ ایک تو یہ ہے کہ مضاف پہ وہ ال اور تنوین نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جو مضاف الیہ وہ جر حالت میں ہے. ویری گڈ، ویری گڈ، ایکسلنٹ، بہت ہی خوبصورت جواب دیا آپ نے. لیکن یہ کسی کا مائک ہے جو میری آواز ایکو کرتا جا رہا ہے بار بار، یہ کس کا مائک ہے؟ آئی ڈونٹ نو. اوکے، بہت ہی خوبصورت جواب دیا آپ نے. دیکھیے ہم نے شروع میں جب نیا عربی سیکھنی شروع کی تو ہم نے اسم کی 3 قسمیں پڑھی تھیں. ٹھیک ہے، اب پرانی بات ہے شاید میں یاد دلا دوں تو یاد آ جائے. ہم نے ایک چیز پڑھی تھی مورب، یاد ہے آپ کو آصفہ؟ مورب جی سر، نام تو یاد ہے. اوکے، مورب میں کی خاصیت کیا تھی؟ سر یاد نہیں ہے. اوکے، اب آپ آ جائیے فیصل معین صاحب، آپ لائن پہ آ جائیے. سر آواز بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کی ایکو ہو رہی ہے. یہ ایکو کسی کا مائک سے ہو رہی ہے بھائی. یہ کس کا مائک ہے؟ یہ کیوں نہیں کر رہے بند؟ یہ میرا خیال ہے یہ آصفہ کا ہی مائک تھا یہ. جی فیصل صاحب آپ آ جائیے لائن پہ. اب جی سر. جی ابھی بھی ایکو ہو رہی ہے سر، آواز آپ کی بہت کٹ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے صاف. اوکے جی، جی سر. ابھی بہتر ہے؟ ابھی تو نہیں ہو رہی نا ایکو؟ جی سر اب صحیح ہے. ابھی سب کے مائک بند ہیں، صرف فیصل صاحب جب بول رہے ہیں تو ان کا مائک آ رہا ہے، باقی سب بند ہیں. کم از کم میرے پاس تو سب بند ہیں. اوکے جی. جی فیصل صاحب اب آپ یہ بتائیے کہ ہم نے اسم 3 قسم کے پڑھے تھے، کیا تھے وہ اسم؟ ایک تو مورب منصرف تھا. جی ایک سے مورب غیر منصرف تھا اور ایک مورب مبنی مبنی تھا سر. تو ان کی خاص باتیں کیا تھیں؟
سر جو منصرف تھا ان میں یہ تھا کہ سب پر تنوین ہوں گی اور ان کی 3 حالتیں اور 3 شکلیں ہوتی ہیں. ویری گڈ. اور یہ اس میں ایک اور خاص بات تھی. 85% ویری گڈ. 3 حالتیں اور 3 شکلیں ہوں گی اور 85% آپ نے کہا بالکل صحیح. میں یہی آپ سے کہلوانا چاہ رہا تھا. 85% یہ اسم جو ہیں وہ تنوین والے ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب آپ کسی اسم کے اکراس آئیں گے تو موسٹ پروبیبلی اس میں کیا ہوگی؟ تنوین ہوگی. 85% جو بھی ناؤن آپ کے سامنے آئے گا 85% چانسز یہ ہیں کہ وہ مورب ہوگا اور اس میں تنوین ہوگی. ٹھیک. اب اگر آپ کو ایک مجموعہ نظر آتا ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے باب البیتی. اب یہ جو لفظ بابو ہے اس کے اندر تنوین نہیں ہے. بالکل سر. اچھا، دوسرا رول آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اگر معرف باللام ال لگایا جائے تو تنوین غائب ہو جاتی ہے. جی سر. تو اس میں تو نہ ال لگا ہوا ہے نہ تنوین ہے. تو جو اسٹینڈرڈ 85% ناؤن ہے وہ یہ نہیں ہے نا. بالکل سر. اس کا مطلب ہے اس کا 85% چانس ہے کہ یہ نارمل ناؤن نہیں ہے بلکہ مضاف ہے اور اس پہ ال بھی نہیں لگایا ہے تنوین بھی نہیں لگائی اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ 85% چانسز ہیں کہ یہ مضاف ہے. اب آپ اس کو کنفرم کیسے کریں گے؟ اس کو کنفرم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ مضاف ہے تو اس کے بعد والا اسم جر حالت میں ہے یا نہیں. آپ نے دیکھا البیتی جر حالت میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مضاف الیہ ہے. اب کنفرم ہو گیا کہ بابو مضاف ہے. ٹھیک ٹھیک ہے سر. اور باب البیتی جو ہے وہ مرکب اضافی ہو گیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں نا نیچے والی ایگزامپل میں اسم جو ہے وہ ہوتا ہے ولدن. ولدو تو نہیں ہوتا اسم. بالکل سر. اور اگر اس میں آپ ال لگائیں گے تو یہ الولدو. تنوین جب ختم ہو سکتی ہے جب ال لگا ہوا ہو. تو اس میں ولدو لکھا ہوا ہے، نہ اس میں ال لگا ہے نہ تنوین لگی ہے. 85% چانسز یہ ہیں کہ یہ مضاف ہے. کنفرم میں کیسے کروں گا؟ اس کے بعد والا اسم جر حالت میں ہے. اوکے، جر حالت میں آ گیا مضاف الیہ، کنفرم ہو گیا کہ یہ مضاف ہے یہ مضاف الیہ ہے. ترجمہ الٹا ہوگا اور بیچ میں کا کی کے یا را ری رے لگے گا. ولد المعلمی میں المعلمی کا ترجمہ پہلے کروں گا استاد، پھر لگاؤں گا کا کی کے میں سے کوئی، اور پھر ولدو لڑکا بیٹا اس کا کروں گا تو بیٹا کے لیے کا آئے گا، استاد کا بیٹا. تو عربی زبان میں آپ کیسے پہچانیں گے مرکب اضافی کو کہ مضاف میں نہ ال ہے نہ تنوین ہے؟ کنفرمڈ بائی جر حالت مضاف ہے. جر. اگر اردو میں مرکب اضافی ہے تو آپ پہچانیں گے کا کی کے اور را ریرے سے پہچانیں گے. اور عربی میں اگر آپ کو پہچاننا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ پہلا لفظ جو مضاف ہے اس پہ نہ ال ہے نہ تنوین ہے اور دوسرا لفظ جر حالت میں ہے وہ مضاف الیہ ہے. تو اب آپ لوگ مرکب اضافی پہچان سکتے ہیں انشاءاللہ. اردو والا بھی پہچان سکتے ہیں انشاءاللہ. اردو میں اگر آئے. فیصل صاحب جواب نہیں دے رہے آپ. جی سر. سر سوری سر آپ کی آواز کٹ گئی تھی. کیا آپ نے آخری بات کیا کہی تھی سر؟ آپ اردو کے اندر اگر مرکب اضافی ہے تو پہچان لیں گے؟ جی سر. اور عربی بھی پہچان لیں گے انشاءاللہ سر. مضاف الیہ کی. اوکے سر. جی ڈاکٹر رومان آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ بھی پہچان لیں گے؟ جی انشاءاللہ سر. بتائیے پھر اردو کی پہچان کیا ہے؟ اردو میں مرکب اضافی کی سر اس میں کا کے کی را ری رے کا اضافہ ہوتا ہے. اضافہ نہیں ہوگا، یہ آئے گا بیچ میں دو اسم کے بیچ میں سر. ویری گڈ، بہت اچھے. اور عربی کا کیسے پہچانیں گے؟ عربی میں سر یہ جو مضاف ہے اس کو پہچانیں گے، اس میں نہ ال ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے، اور اس کو کنفرم کریں گے کہ جو دوسری اسم ہے اس وہ جر ہوتی ہے. ویری گڈ.
بہت اچھے جی، اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کا بھی پکا ہو گیا، مرکب اضافی آپ پہچان سکتے ہیں. اور یہ رولز آپ نے دیکھ لیے. ترجمہ الٹا ہوگا، مضاف پہ نہ ال لگے گا نہ تنوین، اور مضاف الیہ ہمیشہ جر حالت میں ہوگا. اپنے سے رول نہ بنائیں، جو رول آپ کو بتائے گئے ہیں صرف انہی کو ایڈہیر کریں. یہ نہ کہیں کہ جی آپ نے اس میں یہ نہیں بتایا تھا تو اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. نہیں، جو بتایا جا رہا ہے اسی کے اوپر عمل کریں. آپ 2 چیزیں یاد رکھنا آسان ہے، وہ یاد رکھ لیں. 25 چیزیں وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، ان کو یاد رکھنا مشکل ہے. جو چیز کرنی ہے وہ سامنے لکھی ہوئی ہے، وہ یاد رکھیے گا. اوکے جی، اب ہم چلتے ہیں مرکب اضافی کی مزید قواعد پڑھتے ہیں. رومان صاحب ذرا آپ ہی پڑھ دیجیے. جی سر. مرکب اضافی قواعد. چونکہ مضاف پر ال لگ ہی نہیں سکتا، اس لیے مضاف الیہ کی قسم پورے مرکب اضافی کی قسم مانی جاتی ہے. اوکے، دیکھیے یہ شاید سینٹنس کے طور پہ بڑا کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہوگا آپ کو. اس کو ہم ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ لیتے ہیں، آپ کو بہت آسان لگے گا. ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ مرکب جو ہوتا ہے وہ ایز اے ہول ہوتا ہے، اس کو آپ بیچ میں توڑ نہیں سکتے. جیسے اگر میں کہوں اللہ کا رسول، تو ہم یہ بات کر رہے ہیں رسول کے بارے میں، اور یہ پورا ایک مرکب ہے. اس میں سے آپ اللہ الگ کر کے اور رسول الگ کر کے نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ٹھیک. اسی طرح اگر لکھا ہو استاد کا بیٹا آیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ استاد بھی آیا اور اس کا بیٹا بھی آیا. ٹھیک، کون آیا میرے پاس؟ بیٹا آیا، اور وہ کس کا بیٹا تھا؟ استاد کا بیٹا. تو استاد اس کا ریفرنس ہے، استاد نہیں آیا. ٹھیک. جی سر. اسی طرح سے میری کتاب گر گئی، اس میں میری کتاب گری ہے، میں نہیں گرا ہوں. صحیح. تو مرکب اضافی کمپلیٹ ہوتا ہے. ایک جیسے ایک اسم کی واحد شخصیت ہے، ویسے ہی مرکب اضافی کی شخصیت ہے. جیسے ایک اسم معرفہ نکرہ ہوتا ہے، اسی طرح سے مرکب اضافی بھی معرفہ نکرہ ہوگا. آپ دیکھیے لڑکے کو آپ کہتے ہیں الولدو، اور ایک لڑکے کو آپ کہتے ہیں ولدن. ٹھیک. اب اگر آپ نے کہنا ہے استاد کا لڑکا تو آپ نے کہہ دیا کتاب الولدی. اگر آپ نے کہنا ہے ایک استاد کا لڑکا یا کسی استاد کا لڑکا، تو اب کیا کریں گے آپ؟ کتابن ہو جائے گا نا. سوری، کتاب اور استاد میں نے بالکل غلط مثال دے دی. لڑکے کی کتاب ہونا چاہیے، تو وہ ولدن ہو جائے گا، نکرہ ہو جائے گا. ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ مجھے مرکب اضافی کو بھی نکرہ اور معرفہ کرنا ہے. ٹھیک. تو اب میں نکرہ معرفہ کسی بھی مرکب اضافی کو میں نکرہ معرفہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے آپ نے ہاتھ باندھ دیے نا رومان صاحب، آپ نے کہا ہے کہ مضاف پہ تو میں ال لگا ہی نہیں سکتا. ٹھیک. دیکھیے ایک مثال آ گئی آپ کے سامنے، کتاب الولدی. ٹھیک ہے. جی سر. اس میں میں کتاب پہ میں ال لگا سکتا ہوں؟ نہیں سر. تو کیا یہ ہوگا کہ پھر یہ میں مرکب اضافی کو معرفہ کر ہی نہیں سکتا؟ پھر میں کیا کروں اب میں؟ جی سر. اب میں نے یہ کیا کہ جو اگلا لفظ ہے مضاف الیہ، اس میں تو آپ نے ال کی کوئی شرط نہیں لگائی نا؟ جی سر. اس پہ کیا شرط لگائی ہے آپ نے مضاف الیہ پہ؟ مضاف الیہ پہ جر حالت میں ہوتا ہے نا سر. ہاں، مضاف الیہ پہ صرف ایک چیز کی شرط ہے، اور وہ ہے حالت، جر حالت. تو اس کا مطلب ہے کہ میں مضاف الیہ پہ اپنی مرضی سے چاہے ال لگاؤں چاہے نہ لگاؤں. جی سر. رول تو نہیں ٹوٹتا نا کوئی. ہاں، کتاب کے اوپر میں ال نہیں لگا سکتا، آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. مضاف ایسی سے. تو اب یہ طے کر لیا گیا کہ بھائی اوکے، چونکہ میں مضاف الیہ پہ ال لگا سکتا ہوں، تو اگر میں نے مضاف الیہ پہ ال لگا دیا، الولدی کر دیا، تو میں پورے مرکب کو معرفہ مانوں گا. کچھ سمجھ آیا رومان صاحب؟ جواب دیں گے تو پتہ چلے گا، خاموش رہیں گے تو مجھے کچھ نہیں پتا چلے گا. سر بتا. جی جی سر، میں جواب دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں مجھے
نہیں سمجھ میں آیا سر. اوکے دیکھیے یہاں پہ دو اسم ہیں, کتابو ہے اور الولدی ہے, ٹھیک ہے. جی سر. کتابو مضاف ہے, آپ مجھے اس پہ ال لگانے نہیں دے رہے. جی سر. لیکن ولدی پہ میری مرضی ہے میں ال لگاؤں یا نہ لگاؤں. ٹھیک. تو اب اگر مجھے معرفہ نکرہ دیکھنا ہے تو کتابو پہ تو میں ال لگا ہی نہیں سکتا, نہ تنوین لگا سکتا ہوں. تو میرے پاس صرف لبرٹی اس بات کی ہے کہ میں ولدی کے اوپر ال لگا دوں. صحیح ہے سر, ٹھیک ہے. تو جب ولدی اگر اس کو حالت میں رکھیں, اگر اس کو نکرائی حالت میں رکھنا ہو تو کیا کہیں گے؟ کتاب ولدن. دیکھیے اس وقت آپ معرفہ سیکھ لیں, اگلا اسٹیپ میں نکرہ بھی بتا دوں گا. آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ جو چیز سمجھائی جا رہی ہوتی ہے آپ اس کے علاوہ پوچھ رہی ہوتی ہیں. آپ پہلے مجھے یہ بتائیے, یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو معرفہ والی بات؟ جی سر, جی جی. تو ولدی کو جب آپ نے معرفہ کیا تو میں پورا مرکب, دیکھیں آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے پورا مرکب میں معرفہ مانوں گا. جب پورا مرکب معرفہ ہوگا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ لڑکے کی کتاب. رائٹ. نہ آپ لڑکے کے ساتھ کوئی لڑکا لگا سکتے ہیں, نہ کتاب کے ساتھ کوئی کتاب لگا سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ پورے کا پورا معرفہ ہو گیا. اب آپ وہ بی بی کے سوال کی طرف آ جائیے. اب میں نے اس مرکب اضافی کو نکرہ کرنا ہے. نکرہ کرنے کے لیے میں کتابو کو کتابن تو کر نہیں سکتا, چونکہ تنوین کتابو پہ لگی نہیں سکتی, وہ مضاف ہے. جی سر. لہذا لیکن مضاف الیہ پہ کیا پابندی ہے تنوین کی؟ کوئی پابندی نہیں ہے سر. تو پھر میں یہ کر سکتا ہوں. جی سر بالکل. میں نے یہاں کیا کیا کہ ولد جو مضاف الیہ ہے اس کے نیچے میں نے تنوین لگا دی. ہاں میں اس کو حالت نہیں بدل سکتا, جر میں رکھنا ضروری ہے, وہ رول ہے, لیکن تنوین لگا دی میں نے. تو یہ بن گیا کتابو ولدن. اب یہ پورا نکرہ ہو گیا سر. ٹھیک. بالکل. اور اس کے معنی کیا ہو گئے؟ کسی لڑکے کی کتاب. اب یہ کامن ناؤن ہو گیا. کسی بھی لڑکے کی کتاب ہو سکتی ہے, کسی خاص لڑکے کا آپ کو نہیں پتا. یہ کسی یہاں پہ 3-4 لڑکے بیٹھے تھے, یہ کتاب رہ گئی, یہ کسی لڑکے کی کتاب ہے. کامن ناؤن ہو گیا. ٹھیک سر, ٹھیک. تو اب میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں, آپ مجھے بتائیے وہ اسٹیٹمنٹ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں, اور باقی لوگ بھی سنیں اس اسٹیٹمنٹ کو. نہیں سمجھ میں آ رہا تو پوچھیں. مرکب اضافی میں اگر مجھے یہ دیکھنا ہو کہ یہ مرکب اضافی معرفہ ہے یا نکرہ ہے, تو میں مضاف الیہ کو دیکھوں گا. اگر مضاف الیہ ال ہے تو پورا مرکب معرفہ ہے. اگر مضاف الیہ تنوین والا ہے, نکرہ ہے, تو میں پورے مرکب کو نکرہ مانوں گا. کیا یہ بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک سر. جی بی بی آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ کس نے پوچھا تھا؟ آصفہ نے پوچھا تھا سوال؟ نہیں سر, میں نے سائمہ نے. جی سائمہ, اب آپ کو سمجھ آ گیا؟ جی سر. اینی کلیئرٹی ریکوائرڈ؟ کوئی کوشچن؟ سر نہیں, تھینک یو. اوکے, جو آپ پوچھ رہی تھی اس کا مسئلہ حل ہو گیا؟ جی سر بالکل. اوکے. اب دیکھیے جہاں ہم نے معرفہ نکرہ کے لیے یہ دیکھا کہ مجھے معرفہ دیکھنا ہے, نکرہ دیکھنا ہے, تو میں مضاف الیہ کی طرف دیکھوں گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ مضاف کے اوپر تو نہ ال لگ سکتا ہے نہ تنوین, تو میں اس کو دیکھوں گا تو فائدہ کیا ہے؟ ہاں مضاف الیہ پہ میری چوائس ہے, وہاں میں دیکھوں گا کہ ال لگایا ہے یا تنوین لگائی. اب اس کا بالکل الٹا ہوگا حالت کے معاملے میں. حالت میں کیا ہوگا یہ اب آپ پڑھ دیجئے. سارا آپ پڑھیے. جی سر. نمبر 5 ہے مضاف کی حالت پورے مرکب کی حالت مانی جاتی ہے. اب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اسی طریقے سے. دیکھیے
پہلا لفظ کیا ہے؟ رسول. رسول اللہ. ٹھیک ہے، پہلا لفظ رسول ہے. رسول اللہ پورا. پہلی مثال جو ہے وہ رسول اللہ ہے. جی سر. اچھا، ہمیں یہ پتا ہے کہ رفع نصب جر حالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاعل مفعول. ٹھیک ہے، اگر میں نے کہنا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا، تو اب اللہ کا رسول کس حالت میں ہوا؟ اللہ کا رسول نے کہا، وہ فاعل ہو گئے، فاعل ہو گئے. رفع حالت ہو گئی. رفع حالت. جی سر. اگر میں کہوں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، جی سر، تو اب اللہ کے رسول کیا ہو گئے؟ مفعول. مفعول ہو گئے. جی سر، مفعول. نصب حالت ہو گئی. جی سر. تو سوال یہ کہ میں یہ رسول اللہ جو ہے اس کو میں رفع حالت اور نصب حالت کیسے کروں؟ رسول. اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ دیکھیے، جہاں تک حالت کا معاملہ ہے، میرے اوپر پابندی آپ نے لگائی ہے مضاف الیہ، یعنی اللہ کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. اللہ کو میں نے جر حالت میں ہی لکھ سکتا ہوں، اللہ ہی. یس سر. کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ. یس سر. اس کے زیر زبر کو میں نہیں، زیر کو نہیں بدل سکتا میں. جی سر. چاہے رفع حالت ہو، چاہے نصب حالت ہو، چاہے جر حالت ہو، میں اس اللہ کے نیچے جو زیر ہے اس کو چینج نہیں کر سکتا. کر سکتا ہوں میں؟ جی سر. نہیں سر، اللہ کے نیچے ایک ہی یہ زیر رہے گی. لیکن رسول پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں پر مضاف ہے، مضاف میں کوئی زیر زبر پیش کی پابندی تو نہیں ہے نا؟ نہیں سر، اس میں کوئی نہیں ہے. اس پہ صرف تنوین کی پابندی ہے اور ال کی پابندی ہے. ہاں، تو اب میں رسول جو مضاف ہے اس کو میں یا پیش کر لوں، یا زبر کر لوں، یا زیر کر لوں. جی سر، تینوں میں لکھا ہوا ہے. رسول اللہ، رسول اللہ ہے اور رسول اللہ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا ہے؟ اگر میں نے اس کو مرکب اضافی کو میں نے رفع حالت میں کرنا ہے تو کیا کروں گا؟ رسول اللہ ہے، رسول کے اوپر پیش لگا دوں گا، مضاف پہ دے دیں گے. جی سر، مضاف پہ پیش آ جائے گا اور اللہ جو ہے وہ جر حالت میں رہے گا. اللہ کو میں کچھ کر نہیں سکتا. اللہ ہی جو ہے تینوں شکلوں میں اللہ ہی لکھا ہوا ہے. جی سر. اچھا، اگر میں نے اس پورے مرکب اضافی کو نصب کرنا ہے تو زبر لگائیں گے لام کے اوپر، رسول زبر لگائیں گے. چونکہ رسول کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، میں اس کو پابندی نہیں ہے، رفع کر لوں، نصب کر لوں، جر کر لوں. جر کر لوں. رسول تھرڈ ون. اور اگر میں نے اس پورے مرکب کو جر کرنا ہو تو زیر لگا دیں گے لام کے نیچے، رسول. اچھا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بات ریئلائز کریں کہ یہ ہم صرف عربی زبان کی تھیوریٹیکل وہ نہیں پڑھ رہے. یہ صبح سے شام تک آپ ہم میں سے ہر آدمی یہ بات کئی دفعہ کرتا ہے. ذرا سارا آپ مجھے پہلا کلمہ پڑھ کے سنائیے. اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. ہاں، یہ غلط پڑھ دیا آپ نے، کلمہ ہی غلط پڑھ دیا آپ نے. سر کیسے؟ جی کرنل صاحب آپ بتائیے کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ سر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول اللہ. ٹھیک. یس سر. کس حالت میں ہے یہ؟ سر یہ رفع حالت میں. ویری گڈ. رسول اللہ. ویری گڈ. حالانکہ اس میں بھی اللہ ہی جو ہے وہ جر حالت ہے، لیکن جی سر، مرکب اضافی کی حالت آپ کہاں سے دیکھیں گے؟ مضاف سے دیکھیں گے. مضاف سے. جی سر. اچھا ذرا کرنا صاحب دوسرا کلمہ تو پڑھ دیجیے. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اوکے، یہاں بھی وہی رسول آ گیا. اب مجھے بتائیے، ہم اتحیات میں بھی پڑھتے ہیں یا ویسے یا رسول اللہ کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں یا کے ساتھ؟ یہ سر یا رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور دوسرا سر اذان میں بھی ہم کہتے ہیں نا، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد
मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें भी सर रसूलुल्लाह ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं। और जब या कहना हो तो अस्सलामु अलैकुम, अत्तहियात में पढ़ते हैं आप, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु। अच्छा, या अय्युहन नबिय्यु कहते हैं हम यहाँ पर। जब आप या लगाते हैं तो क्या कहते हैं? रसूलल्लाह। ठीक, जी सर, जी सर। अच्छा, अस्सलातु वस्सलाम अला, दुरूद भेजते हैं आप, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। जी सर, रसूल अल्लाह ही पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। वो तो या के साथ पढ़ रहे हैं ना, अला के साथ नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, या के साथ जब पढ़ते हैं तो रसूल अल्लाह पढ़ते हैं, सही कह रही हैं। लेकिन अला जब पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। ठीक, नहीं समझ में आ रहा? नहीं सर, समझ आ गई बात। या जब हटेगा तो वो जर में चला जाएगा। नहीं, या हटने से जर में नहीं जाएगा, बगैर या के रसूलुल्लाह ही भी हो सकता है। अला की वजह से जेर में जा रहा है, रसूलिल्लाह। ठीक, वो आप आगे चल के मुरक्कब जारी पढ़ेंगी, उसमें आपको पता चलेगा अला क्या करता है। ठीक है, ठीक है सर। तो आपने देखा कि ये तीनों हालतें आप पढ़ रहे हैं, रसूलुल्लाह ही भी पढ़ते हैं, रसूल अल्लाह ही भी पढ़ते हैं, रसूलिल्लाह ही भी पढ़ते हैं। अब मैं आपको एक इसका स्वीपिंग स्टेटमेंट दूं कि अगर मैंने किसी मुरक्कब इजाफी की हालत मालूम करनी है तो मुझे किसको देखना होगा? जी कर्नल साहब। सर किसकी सर आप बात कर रहे हैं सर? ये तो रिपीट कर दीजिएगा सर। किसी भी मुरक्कब इजाफी की हालत मालूम करनी है तो मैं किस लफ्ज की तरफ देखूंगा? सर मैं मुजाफ की तरफ देखूंगा। वेरी गुड, आप मुजाफ को देखेंगे। जैसे रसूलुल्लाही के अंदर अगर मैं इसकी हालत देखना चाहूं तो कहां देखूंगा? सर वो पेश के जरिए से पता चलेगा। वेरी गुड, क्योंकि वो रफा हालत में, राइट, और नसब हालत में जो है वो रसूलुल्लाही है। तो अब ये स्टेटमेंट क्या हो गई कि अगर मैंने मुरक्कब इजाफी की नकरा मारफा यानी किस्म देखना हो तो कहां देखूंगा? मुजाफ इले की तरफ। ठीक, जी सर, जी सर। और अगर मैंने हालत देखनी है तो किधर देखूंगा? मुजाफ की तरफ। ये बात समझ आ गई? ये सबसे अहम ये कंक्लूजन है। किताबुल वलदी में मैं हालत का अंदाजा कैसे लगाऊंगा? क्या हालत है किताबुल वलदी की? सर रफा हालत है सर इसकी। वेरी गुड, आपने मुजाफ की तरफ देखा ना? हालत देखनी हो तो मुजाफ को देखो। और किताबु वलदिन में मैं इसकी मारिफा नकरा कैसे देखूं? किस्म क्या है? इसमें भी सर जो है वो किताबु वलदिन जो है, किताबु की वजह से जो है वो इसका जो है मारिफा हालत होगी सर इसकी। अच्छा, किताबु की वजह से मारिफा हो गई? किताबु में क्या मारिफा वाली बात है भाई? कर्नल साहब, किताबों में मारफा वाली बात क्या है? सर मारफा वाली बात मतलब उसमें इस तरह है ना कि सर कि मुजाफ की जो हालत है वो बेसिकली जो है रफा हालत में है ना सर। तो हालत है ना, आप हालत की बात कर रहे हैं या अल की बात? नहीं, हालत की नहीं सर, आप सही कह रहे हैं, पूरा मुरक्कब नकरा हो जाएगा। इसलिए कि वहां पे वलदिन है। जी सर। तो मारफा नकरा अगर देखना हो तो मुजाफ इलैह की तरफ देखें, वलदिन। हालत देखनी है रफा नसब तो आप मुजाफ की तरफ देखें। ये कहना चाह रहा हूं मैं, बस ये याद रखना है। राइट। तो अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो सवाल कर लें। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी तफसील से हमने इसको समझ लिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब ये एक और ब्रैकेट में पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है।
جی کرنل صاحب. سر مرکب اضافی مبتدا یا خبر یا دونوں بن کر آ سکتے ہیں. ٹھیک، یعنی جب آپ جملہ اسمیہ میں مبتدا یا خبر استعمال کر رہے ہیں تو مرکب اضافی کبھی مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے، کبھی خبر بن کے بھی آ سکتا ہے، کبھی دونوں بن کے آ سکتا ہے. جب مرکب اضافی ہے تو اس کے لیے معرفہ نکرہ کی شرط ختم ہو جاتی ہے. مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی، یہ کمپلسری ہے. مرکب اضافی جب ہوگا تو یہ شرط ختم ہو جائے گی. یہ انشاءاللہ ہم ایکسرسائز بھی کریں گے تو آپ کو دیکھ لیں گے. اوکے جی، تو یہاں ہمارا یہ پیسیج آج کا لیسن ہمارا ختم ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ ایکسرسائز کریں گے تو یہی چیز جو ہم نے رولز پڑھے ہیں یہ آپ یاد رکھیے، یہ انشاءاللہ ہم اپلائی بھی کریں گے اس کے اوپر اور آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. جی کرنل صاحب کے بعد میرے پاس نمبر لکھا ہوا ہے عائشہ آپ کا. عائشہ آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر. جی ذرا جلدی سے پڑھ دیجیے، رائٹ سائڈ پوری آپ پڑھ دیں جلدی سے. نوا سر کٹ رہی ہے سر. نوا گٹھلی، فریدتن فرض، بقرن گائے، بیتن جمع مکسر، بیوتن گھر، عاملن عمل کرنے والا، ولیون دوست، حرسن کھیتی. ہرسن نہیں ہے، یہ ہرسن ہے، راہ پہ ساکن ہے. سوری سر، ہرسن. اوکے جی. اب نغمہ کی نغمہ کی باری آ گئی. مخافتن فتن ابلک خوفن خوف، اطاعت، عالمن جہان، نصر مدد، ذکر. اس کو غور کیجئے، یہ عالمن ہے، لام پہ زبر ہے. عالمن جہان، نصر مدد، ذکر یاد، فالکن پھاڑنے والا، حبن یہ تھوڑا سا کلیئر نہیں ہو رہا. حبن دانا، اس کا مطلب دانا. گٹھلی یا دانا کہتے ہیں نا، کسی بھی پھل کے دانے ہوتے ہیں، گٹھلی ہوتی ہے. گٹھلی کو نوا کہتے ہیں، حبن جو ہے وہ دانے کو کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا، میں آپ سے پہلے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جب آپ کو ایکسرسائز بھیجی جاتی ہے تو اس کی جو ذخیرہ الفاظ ہے، آپ لوگ جو رجسٹر آپ نے جگہ بنائی ہے ذخیرہ الفاظ کی، یہ آپ لوگ پہلے سے لکھ لیا کریں. چونکہ اب آپ ایکسرسائز کریں گی تو آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ لکھا ہوگا، ایکسرسائز لکھی ہوئی ہوگی تو آپ کو یہ ذخیرہ الفاظ اویلیبل نہیں ہوگا. تو یہ آپ کو پہلے سے لکھ کے تیار رکھنا چاہیے تاکہ آپ ریفر کر سکیں. ورنہ آپ کی جب باری آئے گی تو آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے یا پوچھ رہے ہوں گے کہ جی یہ بقر ان کے کیا معنی ہیں، عامل ان کے کیا معنی ہیں، ذکر ان کے کیا معنی ہیں، یہ پوچھ رہے ہوں گے آپ. تو یہ ہم نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، ابھی پھر آپ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس ریمائنڈر کے ساتھ ایکسرسائز آتی ہے تو اس میں سے جو ذخیرہ الفاظ ہے اس کو الگ سے نوٹ کر لیا کریں. آپ کے پاس ویسے بھی ہونا چاہیے اور ویسے بھی آپ کو ایکسرسائز کرنے میں کام آئے گا. اوکے جی. اچھا، یہ آگے تو نہیں چلے گی جی. ایکسرسائز کیا آئی ہوئی آپ کے پاس؟ ہاں یہ ہے. اوکے. اوکے جی. نغمہ کی باری ہو گئی. رمشا آپ کی باری آ گئی. جی سر. جلدی کریں، ٹائم کم ہے. جی، اردو میں ترجمہ کریں. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. ویری اس گڈ. میں جو ہے کتابو جو ہے وہ مضاف ہے کیونکہ اس میں ال نہیں ہے اور تنوین نہیں ہے، اور اللہ ہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے کیونکہ یہ جر حالت میں ہے، اور یہ جو پورا سینٹینس ہے یہ معرفہ ہے. ویری گڈ. سائمہ نیکسٹ، جلدی جلدی. جی سر. نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. ویری گڈ. یہ معرفائی جملہ ہے اور یہ مرکب اضافی کا. اور نعمت اللہ، یہ نعمت جو ہے وہ مضاف ہے اور وہ اللہ جو ہے مضاف الیہ ہے. ویری گڈ. آصفہ نمبر 3.
جی سر یہ سر تھوڑا سا بلر ہو رہا ہے. طلب العلم فریضۃ, علم حاصل کرنا فرض ہے. ویری گڈ. جی ڈاکٹر فیصل صاحب. جی سر لحم و شاطن, سر یہ پورا مرکب جو ہے نکرا ہے سر یہ. ویری گڈ. اور شاطن کڑوا گوشت, سر شاطن کا مطلب یاد نہیں ہے. بکری. بکری نمکین گوشت. جی سر بکری. شاطن بکری کا گوشت. جی کسی بکری کا گوشت آپ نے کہا نکرا ہے. یس سر نکرا ہے کسی بکری کا گوشت. جی سر. اچھا میں ذرا سا واپس جانا چاہتا ہوں. آصفہ نے جو پڑھا ہے بہت اچھا پڑھا, اس پہ میں تھوڑی توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں. آصفہ آپ نے کہا طلب العلمی فریضۃ میں آپ نے کہا علم کی طلب فرض ہے. بالکل صحیح آپ نے ترجمہ کیا. تو اس کا اگر ہم تجزیہ کریں تو یہ اگر جملہ اسمیہ بنا دیا نا آپ نے اس کا. جی سر. تو جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوتی ہے اور خبر. یہاں مبتدا کیا ہے؟ سر طلب العلمی. اوکے طلب العلمی مبتدا ہے اور یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے, علم کی طلب. جی سر. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ مرکب اضافی جو ہے مبتدا بن کے آیا ہے. جی بالکل. یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اوکے جی 5 نمبر رومان صاحب. جی سر لبن وقرن. جی سر یہ نکرا ہے اور اس میں جو لبن ہے وہ مضاف ہے اور بقری جو ہے مضاف علیہ ہے اور اس کے اوپر جر حالت میں ہے. یہ تو کسی گائے کا دودھ. ویری گڈ جی بہت اچھے. جی ڈاکٹر سارا نیکسٹ 6 نمبر. جی سر یوم جمعہ, جمعے کا دن. اوکے یوم جو ہے مضاف ہے, مضاف ہے, اور یہ جمعہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور یہ معرفہ حالت میں ہے. اوکے جی کی وجہ سے. جی کرنل صاحب 7 نمبر تھوڑا جلدی کر لیں, صرف معنی بتاتے جائیں بھائی. سر ساتھ جو ہے وہ گائے کا دودھ اور بکری کا گوشت دونوں پاک ہیں. ویری گڈ بہت اچھے. کرنل صاحب کے بعد باری آ گئی میرے پاس عائشہ کی. جی سر نمبر 8 ہے عالم الغیبی و شہادہ, غیب کا جہاں اور گواہی. پورا پڑھیں. میں نے آپ کو بار بار کہتا ہوں پورا پڑھیں, وقف نہ کریں. عالم الغیبی و شہادت. سر بہت بلیر ہو رہا ہے, بالکل نظر نہیں آ رہا. اوکے جی اب بہتر ہے. اب بھی نہیں نظر آ رہا. شہادت کی وہ نہیں نظر آ رہے عرب. میرا کمپیوٹر بھی بڑا سلو ہو رہا ہے آج. کیا ہو گیا؟ اوف یہ تو اور بھی بلڈ ہو گیا. اچھا جی اب ٹھیک ہوا, کچھ بہتر ہوا. اب آپ کا مائک خراب ہو گیا کیا عائشہ؟ نہیں سر کلیئر نہیں آ رہا. تو آپ جواب دیں گی تو میں پوچھ رہا ہوں نا اب کیا ہوا. اوکے جی سر میں مائک آف کر گئی. اچھا آپ کے پاس عالم الغیبی و شہادتی ہے سر, مجھے دیکھا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. جی شہادتی ہے, آگے چلیے.
جی سر. سر غیب کا جہاں اور گواہی. نہیں، غیب کا جہاں نہیں، یہ غیبو و شہادتی مرکب عطفی ہے، اس کو ایک جگہ کریں. اس کے اندر کیا ہے؟ عالمو جو ہے مضاف ہے، ٹھیک. اس کے اوپر عالم مضاف ہے، اس پہ نہ الغیبی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. عالمو جو ہے وہ مضاف ہے، اس پہ نہ ال ہے نہ تنوین ہے. الغیبی و شہادتی، الغیبی و شہادتی یہ مرکب عطفی ہے، یہ ایک مرکب ہے، اور یہ پورے کا پورا مرکب جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. جی سر. تو اب مضاف الیہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سر اس کا ہوگا گواہی. سر شہادتی تو سر گواہی ہوگی. بھائی یہ ٹیلی فون کس کا بج رہا ہے؟ سوری سر، اتنی زور سے ٹیلی فون بج رہا ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا کسی کو. سر سوری سر، وہ گھر میں بج رہا تھا. جی 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 سر، یہ شہادت سر گواہی میں آئے گی نا؟ جی کچھ بھی آیا، آپ اس کا ترجمہ تو کر کے مجھے بتائیں. عربی میں ہی کر دیں اس کا ترجمہ. مرکب عطفی کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ غیب کی شہادت، غیب اور شہادت. سر وہ آ رہا ہے نا، عطفی ہو رہا ہے، تو غیب اور شہادت گواہی. شہادت گواہی وہ دیتا ہے جو حاضر ہوتا ہے، تو شہادت جو ہے وہ حاضر بھی ہوتی ہے، غیب اور حاضر. اچھا، غیب اور حاضر. اوکے، اب پتہ چل گیا. آپ ترجمہ کریں. آپ سر اس کو کیسے کریں؟ سر آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. بھائی وہ آواز تو کٹے گی، آپ لوگ نہ ٹیلی فون بند کرتے ہیں نہ مائک بند کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیے، آپ نے مضاف الیہ کا ترجمہ کر لیا، تو اب پرابلم کیا ہے آپ کو؟ اوکے، نغمہ آپ کیجئے. ظاہر اور غیب کا علم رکھنے والا. ہاں، لیکن یہ پہلے ظاہر کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ مرکب عطفی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ کتابن و قلمن کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ غیب کا پہلے آئے گا. ہاں تو کریں پھر. غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والا. غیب اور ظاہر کا عالم یا علم والا، اور اس کو حاضر کہیں، حاضر زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. غیب اور حاضر کا علم رکھنے والا ہے، کہ علم والا ہے، ٹھیک ہے جی. اوکے، رمشا آپ کیجئے نیکسٹ. جی، رب المشرقین و رب المغربین. مشرق کا رب اور مغرب کا رب. مشرق کس کا ترجمہ ہے؟ مشرقین. مشرق کا ترجمہ مشرقینی ہوگا. مسلمینی کا کیا ترجمہ ہے؟ مسلمان. اچھا، اور مسلمین کا کیا ہے؟ مگر جمع. دیکھیں، میں نے آپ لوگوں سے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے، آپ لوگ ہماری بات سنتے نہیں ہیں، کہ کوئی ایک گردان اپنے سامنے لکھ کے رکھو. اگر آپ کو گردان نہیں یاد ہو سکتی، سر وہ ہو رہا ہے، ترجمہ غلط کر دیا. یہ تو جمع میں ہے، مشرقوں کا رب اور مغربوں کا رب. یہ کیسے جمع میں ہے؟ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب آپ دے نہیں رہی ہیں. مشرقین جمع ہوتا ہے؟ نہیں، دو سر، سوری، تسنیہ. تو سامنے اگر گردان اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو سامنے رکھ بھی نہیں سکتی ہیں آپ گردان. کسی نے بھی نہیں رکھی ہوگی، کسی نے بھی نہیں رکھی ہوگی. یہ گردان تو ہم نے تیسری چوتھی ایکسرسائز میں پڑھی تھی، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 14 ایکسرسائز. ابھی تک ہمیں گردان یاد نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کم از کم سامنے لکھ کے رکھو نا، کوئی ایفرٹ تو کرو. اس سٹیج پہ اگر ہم آئینے اور آنے پڑھنے لگے تو پھر عربی کیا پڑھیں گے ہم؟ اوکے،
مشرقین جو ہے تسنیہ ہے اور جر یا نصب یا جر حالت ہے. یہاں پر کون سی حالت ہے مشرقین کی؟ مشرقین کی جر حالت. ویری گڈ. مضاف الیہ ہے اس لیے ہم کہیں گے یہاں جر حالت، یہاں ہم اس کو نصب نہیں کہیں گے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. اوکے، اب معنی کیا ہوگا پورے؟ دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. ویری گڈ، بالکل صحیح ہے. اوکے جی، آصفہ آپ کی باری آ گئی. جی سر. سر کون نمبر سر کلیئر؟ نمبر 10. ٹھیک ہے، ذکر الرحمانی، رحمان کا ذکر. ویری گڈ، بہت اچھے. اوکے جی، ڈاکٹر فیصل. ڈاکٹر رومان. اردو میں ترجمہ کرنا ہے سر. جی جی. اللہ کا خوف. جی. تو خوف جو ہے وہ مضاف ہے اور اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، سو اس کا ترجمہ ہوگا خوف اللہ. بہت اچھے، ویری گڈ، بہت اچھا کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے. ڈاکٹر سارا نیکسٹ. جی سر. اللہ کا عذاب اللہ ہے. ویری گڈ. عذاب اللہ جو ہے مضاف ہے اور عذاب مضاف ہے. الٹا نہیں کہہ دیا آپ نے؟ جی سر، عذاب جو ہے وہ مضاف ہے، اللہ جو مضاف ہے تو عذاب اللہ ہے. جی کرنل صاحب نیکسٹ. لوگوں کے مال الناس. یہ مال کی عدد کیا ہے؟ سر مال کی جو ہے وہ عدد یہ جمع ہی ہے نا سر. مال جو ہے جمع تو نہیں ہوتا. مال کا لوگوں جمع کے ہے، مال کا جمع ہے اموال. اموال الناسی. جی بالکل صحیح. اوکے جی. عائشہ نیکسٹ. 4 نمبر جلدی کرو بھائی. سر نمبر 4 کسی ہاتھی کا سر رأسو فیلن. بہت اچھے عائشہ، بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے، ویری گڈ. اوکے نغمہ آپ کی باری آ گئی. جی سر. ایک کتاب کا سبق، درسو کتابیں. ایک کتاب. دیکھیے اگر نکرا کر دیں گی تو ایک کتاب ہو جائے گا نا. جی رمشا آپ کر دیجئے. درسو کتابی. ایک کتاب ہے نا، ایک کتاب کا کیا مطلب ہوا؟ سر کے پورا نکرا میں ہے تو کیسے کریں گی؟ کتابن. ہاں کتابن. درسو کتابن. ویری گڈ. درسو کتابن. کتابن جو ہے وہ نکرا حالت میں ہو جائے گا، تب وہ ہو جائے گا یا تو ایک کتاب کا سبق کہیں گے یا کسی کتاب کا سبق. ٹھیک ہے جی. اوکے رمشا ایک اور کر دیں آپ. 6 نمبر اپنا والا، یہ تو ان کا تھا. اللہ کا رنگ یہ ہوگا صبغۃ اللہ. پورا پڑھو، وقف مت کرو، وقف مت کرو، وقف مت کرو. صبغۃ اللہ. اوکے جی. سائمہ. جی اللہ کی مدد نصر اللہ. ویری گڈ، بہت اچھے. جی آصفہ. سر دعا کی بتائیے گا. دعا کی دعائی ہوتی ہے. دعا. اچھا دعا الرسول. ویری گڈ. فیصل صاحب 9 نمبر. ڈاکٹر رومان 9 نمبر. جی سر. کسی عمل
کرنے والے کا عمل. عمل عملن عاملن عاملن عمل کرنے والے کو عملو عاملن عامل عمل کرنے والا عامل. عامل سر عملو عاملن. اوکے عملو عاملن ویری گڈ. اوکے جی ڈاکٹر سارا آپ نیچے آ جائیے. قرآنی مثالیں جلدی جلدی کرنے سے ختم کرنا ہے. جی سر بیوت نبی کا گھر. بیوت کسے کہتے ہیں؟ بیوت گھر کو سر. ہاں جی سر بیت کا جمع ہے بیوت گھر. تو کیسے کریں گے آپ ترجمہ؟ نبی کا گھر. تو جمع کیا ہے اس میں پھر نبی کا گھر میں؟ نبی کے گھر. ویری گڈ بالکل صحیح. اوکے جی کرنل صاحب 2 نمبر جلدی جلدی کر دیں 11 ہیں یہ. سر صیام شہرین جس کے معنی نہیں آتے 2 ماہ کے روزے. ویری گڈ. 2 ماہ کے روزے 2 ماہ کے روزے نہیں. ایکچولی یہ سیام کا مطلب جو ہے روزے نہیں ہے. سیام جو ہے مصدر ہے. اس کا مطلب ہے روزے رکھنا. ٹھیک 2 ماہ کے روزے رکھنا. اوکے 2 ماہ کے روزے رکھنا بالکل صحیح ہے. اوکے جی عائشہ 3 نمبر. نغمہ 3 نمبر. سب بھاگ جاتے ہیں آدھے سے زیادہ کلاس بھاگ جاتی ہے. نحنو انصار اللہ ہم اللہ کے ساتھی ہیں. ساتھی تو نہیں انصار مددگار کو کہتے ہیں. نصر سے انصار. جی کیا بنا؟ جی ہم اللہ کے مددگار ہیں. ویری گڈ. اوکے جی رمشا. محمد رسول اللہ. پورا پڑھو پورا پڑھو پورا پڑھو پورا پڑھو. وقت مت کرو وقت مت کرو. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. ویری گڈ بہت اچھا ترجمہ کیا. دیکھو اس میں محمدن جو ہے وہ مبتدا ہو گیا اور رسول اللہ یہ خبر ہو گئی. اب دیکھیے خبر کو نکرہ ہونا چاہیے لیکن جب یہ مرکب اضافی رسول اللہ یہی تو آیا تو وہ اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی ختم کنڈون ہو گئی. یہاں مرکب اضافی خبر بن کے آ گیا. ٹھیک ٹھیک. اوکے جی سائمہ بی بی آپ پڑھ دیں 7 نمبر جلدی جلدی. اللہ ولی المتقین. اللہ متقین کے دوست ہیں. ویری گڈ. اللہ دوست ہے. ویری گڈ جی. نیکسٹ کس کی باری آ گئی؟ فیصل صاحب نہیں بول رہے. رومان صاحب. سر اللہ بعد میں آئے گا. کیوں؟ یہ مبتدا ہو گیا نا. اللہ اللہ معرفہ ہے مبتدا ہو گیا رفع ہے. ولی المتقین جو ہے یہ خبر ہو گئی. مرکب اضافی ہونے سے یہ خبر ہو گئی متقیوں کا دوست. ٹھیک جی سر. سر فیصل آ گئے آپ. چائے پیوری پی آدھی پیالی بھی؟ نہیں سر. جی نمبر 6 آپ کا. سر اللہ طور السماوات والارض. جی آسمان و زمین اللہ نور ہے. آسمان و زمین کا. ہاں اس میں اب اللہ سے شروع کریں. مبتدا ہے اللہ. جی سر. اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا. مرکب اضافی میں آپ ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ سر الٹا ہو جائے گا. تو آپ تو نور کا پہلے کر رہے ہیں. اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. ویری گڈ بالکل صحیح. اوکے ڈاکٹر رومان ہرس الآخرتی جلدی جلدی کر لیں. ہرسل آخرت کی کھیتی. ویری گڈ. ہرسل آخرتی آخرت کی کھیتی. جی سارا آپ پڑھ لیجئے. ڈاکٹر سارا. جی سر رب العالمین سب جہان کا رب. ویری گڈ. رب العالمین. جی جی سر ملک کی ناس.
سر لوگوں کا مالک، بادشاہ، ملک جو ہے وہ بادشاہ کو بادشاہ، سوری میں بھی ہاں جی سر، لوگوں کا بادشاہ، جی سر. اوکے جی. 10 نمبر عائشہ. نغمہ. دین اللہ، اللہ کا دین. ویری گڈ. 11 نمبر رحمان کے بندے، عباد الرحمان. رحمان کے بندے، بالکل صحیح. اوکے جی. رمشا. ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ پھاڑنے والا اور حبی والنوا، حبی دانا اور گٹلی. جی ہاں، بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانا اور گٹلی. اچھا، یہ سارے رول بھول جاتے ہیں آپ لوگ یہاں کے. پہلا رول کیا ہے؟ نہیں، پہلا ہے کہ ترجمہ الٹا ہوگا، اور گٹلی اور دانے کا پھاڑنے والا اللہ ہے بے شک. اچھا، اب آپ نے پورا ہی جملہ الٹا کر دیا. سر میں جی بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے. ویری گڈ. ان اللہ جو ہے یہ تو مبتدا ہے نا، بے شک اللہ تو مبتدا پہلے پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد خبر آ رہی ہے فالق الحبی والنوا، اور یہ مرکب اضافی ہے. فالقو ہے نا، اس کے اندر آپ کی پہچان کیا ہے؟ فالقو، نہ ال ہے نہ تنوین ہے، تو یہ مضاف ہے. اور الحبی والنوا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو یہاں ترجمہ الٹا ہوگا. گھٹلی اور دانے اور گھٹلی کا پھاڑنے والا، بے شک اللہ دانے اور گھٹلی کا پھاڑنے والا ہے. ویری گڈ جی. نیکسٹ 13 نمبر آخری ہے. جی سائمہ آپ کی ہے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، بے شک اللہ کافروں اور منافقوں کو جمع کرنے والے ہیں. لیکن کافر پہلے کیوں پڑھ رہی ہیں آپ؟ منافقین سر الٹا نہیں پڑھیں گے؟ الٹا کس کو پڑھتے ہیں؟ منافق اور کافروں کے جمع کرنے والے ہیں. نہیں، اس کو سمجھ لینا ایک دفعہ آپ. المنافقین والکافرین جو ہے یہ مرکب عطفی ہے. عطفی کا ترجمہ سیدھا ہوتا ہے. بے شک اللہ منافقین اور کافروں کے جمع کرنے والے ہیں. ویری گڈ. اوکے جی، ہو گئی ایکسرسائز ختم. اب تو نہیں رہا نا کچھ باقی. اوکے، ٹائم بھی ہو گیا ہمارا ماشاءاللہ، بلکہ ہم نے 3 منٹ ایکسیڈ کر لیے. اینی کوسچنز لیسن کے اوپر یا ایکسرسائز کے اوپر؟ کوئی سوال؟ تو پلیز آپ لوگ اگلی دفعہ میرے لیے 2 کام ضرور کیجئے. ایک تو یہ کہ جو ذخیرہ الفاظ آپ کو ایک دن پہلے مل جاتا ہے اس کو آپ اپنا جو بھی رجسٹر ہے اس میں منتقل کریں، تاکہ وہ آپ ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کے سامنے رہے، ڈھونڈنا نہ پڑے اس وقت آپ کو کہ بھئی کہاں لکھا ہوا ہے. دوسری چیز یہ کہ ایک گردان ضرور پلیز فار گاڈ سیک اپنے سامنے ایک صاف ستھرے کاغذ کے اوپر 36 شکلوں کی گردان، ایک کوئی بھی، چاہے وہ مسلمن کی ہو، چاہے وہ مومنن کی ہو، چاہے کسی کی بھی ہو. 36 شکلیں پورے، مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع، یہ سب 36 شکلیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ کو ریفر کرنے میں آسانی ہو. یہ 2 چیزیں ضرور اپنے سامنے رکھیں کلاس اٹینڈ کرتے وقت. اوکے جی. اینی کوسچن آن دا لیسنز یا ایکسرسائز؟ اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.